नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया पिछले साल, और उसके बाद हमने बिनाते रसूल उम्महातुल मोमिनीन माशाल्लाह सब कर लिया। अब जो तकरीबन बहुत से लोगों की डिमांड भी थी और चाह रहे थे, क्योंकि हमने खुलासा कुरान दोहराए कुरान में किया, तो सब लोगों को जब पसंद आया तो सब ने कहा कि आप हमें वीकली क्लास में इस दोहराए कुरान को खुलासा कुरान को करा दें। पूरी कोशिश करेंगे इतना खुलासा कुरान आपको दें, और ये कोई नहीं होगा कि इतने रकू इतनी आयत कौन सी आयत, नहीं, बस ये कि आपको खुलासा पेश किया जाएगा पारा वाइज। वो पारा हमारा एक महीने में ख़त्म हो जाए, एक दो वीक में ख़त्म हो जाए। मैं कोशिश करूँगी 2 वीक में एक पारा कंप्लीट कर लें, तो ये कोशिश पूरी की जाएगी। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होगा, मैं आपको पहले से बता दूं, कि कुछ वाक़यात कुरान पाक में जब हम देखते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जैसे वो एक ही जगह पे दिए हुए हैं। कुछ जैसे बनी इसराइल का किस्सा है, मूसा अलैहिस्सलाम की बात है, नूह अलैहिस्सलाम की बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है, तो कुरान में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ तरह से दिया हुआ है। तो हम उसको उसके मुताबिक कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, इस तरह से कुरान समझा दें कि अगर आपको कोई पूछे कि कुरान क्या कहता है, कहाँ कहता है, तो आपको बहुत कुछ पता भी हो और आप आने वाले बच्चों को बता सकें। और इसकी उम्र अगर जो मैं लिख कर रही हूँ ना खुलासा कुरान, तो जितनी बड़े उम्र के लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पता है, ठीक है, हमें अल्लाह का शुक्र है हमें पता है, और जो आलिम हजरात है वो जो बहुत इल्म भी रखती हैं और करती हैं, वो ये ना सोचे इसमें क्या नहीं बताया क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये हम काम कर रहे हैं आने वाली नस्ल के लिए। और आने वाली नस्ल आसान चाहती है, कम टाइम आसान चीज़ चाहती है, मुश्किल वर्ड वो नहीं चाहती। उर्दू के भी वर्ड कोशिश करेंगे कि आसान करके आपको बताया जाए, मुश्किल कुछ ना बताया जाए। पूरी मेरी कोशिश यही है कि हम इसको आसान करें। इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब का नाम भी आसान कुरान रखा, कि आसानी से हम कुरान समझ सकें। वो हम वर्ड टू वर्ड कुरान करवाते हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन यहाँ हम आपको ये बताएंगे हमारा कुरान हमें इन शॉर्ट में क्या कहता है और वजह क्या है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या समझना है। तो शुरू करते हैं हम खुलासा कुरान। तो खुलासा कुरान में डेफिनेट सी बात है, कुरान हमें शुरू से शुरू करना है। तो शुरू में अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं, तो सबको पता है कि सबसे पहले कौन सी आती है जी, मदनी सूरतें आती हैं। मदनी सूरतें, मदनी सूरतें किन्हें कहते हैं, जो मदीना में नाजिल हुई। मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों को मदनी सूरतें कहा जाता है, ठीक है। मदनी सूरतें ये कितनी है, कम कम मिकदार में है। और उसके बाद आती हैं मक्की सूरतें। आप ये देखिए, उसके बाद मक्की सूरतें आती हैं। अगर हम देखें जो मक्का में नाजिल हुई हैं उन्हें मक्की सूरतें कहते हैं। लेकिन आप याद रखें, मक्की कुरान जो है ना 1/3 है, यानी ज्यादा बड़ा हिस्सा जो 13 साल में नाजिल हुआ है ना, वो है मक्की सूरतें। और मक्की सूरतें आपको ये पता है कि मक्की सूरतों में तौहीद है, लिखते आप देख लें, आपको नजर आएगा तौहीद आपको मिलेगी, और रिसालत मिलेगी, और उसके बाद आखिरत मिलेगी। ज्यादा जोर इन चीजों पर आपको मिलेगा। और किताब मिलेगी, किताब के बारे में अल्लाह ताला बताएंगे मेरी किताब है, ये मेरी वही है। और आपको इसमें ये, और उसके साथ क्या मिलेंगी, इखलाकियात मिलेंगी। और आप, हमारे यहाँ मक्की सूरतों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती सिवाय एक सो यूसुफ को, ठीक है, या कुछ सूरतें जो हम कुरान आखिर में पढ़ते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ज्यादा मुसलमान मक्की सूरतों से हुए हैं, क्योंकि तौहीद उन्हीं के अंदर ज्यादा है। मदनी सूरतें जो हैं वो अहकामात के साथ और कुछ और बातें हमें जो बताई गई हैं वो है। अब इसमें आपको अगर हम थोड़ी सी ये बात कहें कि कोई हमें कहता है कि सूरत नाजिल तो सूरत अलग पहले हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो पहले ये आई थी, और आखिरी पारा 30th एंड 29th पारा आया था। लेकिन सूरत बकरा क्यों, पहले सूरत फातिहा है, सूरत बकरा क्यों, सूरत फातिहा क्यों, ठीक है। ये देखिए, इस सवाल में आपको बताऊं जो आज हमारी नस्ल करती है। सूरत फातिहा, चले ये तो फिर भी मान लिया ना कि छोटी सी है, लेकिन आगे आती है सूरत अल बकरा, जो कि लेंथ में भी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सूरत, ठीक है, कहा गया है। ये इतनी बड़ी बड़ी सूरतें अल्लाह ताला ने रख दी, क्यों, क्या वजह थी, इसके पीछे कोई वजह तो होगी। तो
اب آج ہم وہ وجہ بھی دیکھیں گے، آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ سورۃ بقرہ جب ہم کریں گے ان شارٹ میں بتانا یہی آپ، ٹھیک ہے، کہ کیوں یہ پہلے آئی اور سورۃ فاتحہ کیوں پہلے رکھی گئی۔ سورۃ فاتحہ کہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا کیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں ہم اس کو، تو یہ سوال ہمارے مد نظر ہوں گے جن کے ہم ساتھ ساتھ آپ کو سوال جواب بھی دیں گے کہ سورۃ فاتحہ پہلے کیوں ہے اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کیوں ہے۔ سورۃ فاتحہ مکی صورت ہے، پہلے پارے میں، پہلے پارے کا نام الف لام میم ہم سب جانتے ہیں، اور پہلے سورۃ فاتحہ آ جاتی ہے مکی صورت، اس کے بعد اتنی بڑی ساری ایک مدنی صورت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر 4 بڑی بڑی مدنی صورتیں آتی ہیں۔ وجہ کیوں یہاں پہلے دی گئی، حالانکہ یہ تو آخری کا دور تھا، تو یہ ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالی ہم اس قرآن کے ساتھ ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب جانتے ہیں تعوذ ہوتا ہے۔ تعوذ کیا ہے جی؟ تعوذ جس کا روٹ ورڈ آز ہے، آز کہتے ہیں جی پناہ، پناہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورت نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا آیت نمبر 14 میں کہ جب تم قرآن پڑھا کرو تو کیا کیا کرو، پہلے اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کرو۔ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کرنی ہے، اس کی حفاظت میں کیوں آنا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہر نظر آنے والی چیز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ دروازہ بند کر لیں گے، آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گے، لیکن نہ نظر آنے والی چیز سے، نہ نظر آنے والا رحمان اور رب وہی ان کو جانتا ہے، اور وہی ہمیں ان سے بچا سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے جی؟ شیطان۔ سب سے پہلے شیطان، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، تو کیوں اس نے آپ کو، جو ہم آپ پڑھیں گے ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ میں اس نے قسم کھائی ہے کہ میں اس آدم کی نسل کی اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ وہ اپنے دشمنی پہ مستقل لگا ہوا ہے، تو وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں پناہ اللہ کی پکڑنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم اس کے، وہ ہمارے قابو میں آنے والا نہیں ہے، صرف وہ اللہ ہی کے قابو میں آنے والا ہے، تو ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے، اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو تعوذ کہتے ہیں پڑھ لیا کرو۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں جو بڑی اہم امپورٹنٹ بات ہے، جب آپ قرآن پڑھا کریں تو بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ ہے، لیکن اعوذ باللہ آپ کو نہیں ملے گی، اعوذ باللہ آپ کو سورۃ نحل میں مکمل ملے گی۔ ویسے بھی پناہ کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن آپ جہاں کہیں آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے قرآن پڑھتے ہوئے، آپ کسی سے بات کریں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور بہت سے کاموں کے لیے۔ لیکن یہ حکم باقاعدہ اماموں کے مطابق، جو آپ کو میں نے بات بتا دی ہوئی، صرف بتانا یہ ہے کہ آپ موسٹلی لوگ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اوپر کنٹرول کرے اور آپ کو اس کے اندر شبہ میں ڈال دیں، وہ اصل چیز آپ کو چاہیے وہ نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو بتانا تھا تعوذ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچوں کو آسان بتانے کے لیے کہ ہمارے بچے آج تعوذ بھی نہیں پتا چلتا کہ تعوذ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خالی پیپر دیے ہیں، کوشچن پیپر دیکھیں، اس کے بعد بند، ختم، دماغ سے بھی ختم ہو جاتی ہے چیز۔ ہمارے بچوں کے پاس ٹک ٹاک ہے، نیٹ ہے، ایسی چیزیں ہیں جو اس چیز پہ ان کو توجہ نہیں دینے دیتی ہیں۔ تو تعوذ کو سمپل، بہت مشکل الفاظ استعمال کریں، سمپل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے آتی ہے تسمیہ، ٹھیک ہے۔ تسمیہ ہم سب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ، آسان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کو کہتے ہیں، مطلب اس میں بھی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر کام، اللہ نے فرمایا کہ ہر جائز کام اللہ کے نام، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ آج ہماری نسلوں میں ہر ناجائز کام بھی بسم اللہ کے ساتھ، ہر برا کام بھی بسم اللہ اور ماشاء اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں تو کم از کم استغفر اللہ تو پڑھ لیا کریں۔ ایسے ایسے لوگ اور ایسے ایسے پیشہ کرنے والے، ایسے غلط کام کرنے والے بھی اپنا کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ حکم ہے ہر جائز کام بسم اللہ کے نام سے شروع کیا جائے۔ جب یعنی حکم میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم دروازہ بند کیا کرو، جب تم دیا بجھایا کرو، جب تم برتن ڈھانپا کرو، جب تم مشک یعنی کوئی کھلی اوپن چیزوں کو بند کیا کرو، تو پھر تم اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی رحمت میں آ جایا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا، اللہ کا نام لینا، اللہ کی رحمتوں کا اور اللہ کے احسان کو یاد کر لینے کا بھی ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بسم اللہ، اور بسم اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر
114 सूरतें हैं, ठीक है, 114 सूरतें हैं, और लेकिन बिस्मिल्लाह कितनी है, बिस्मिल्लाह भी इतनी ही है, बिस्मिल्लाह भी इतनी ही है, लेकिन सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है, उसकी एक अलग वजह है। लेकिन हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो ख़त लिखा मलिका बिल्किस को, उसके ऊपर पूरी बिस्मिल्लाह आती है, तो सूरत नमल में पूरी बिस्मिल्लाह मौजूद है, ठीक है। तो ये बिस्मिल्लाह के बारे में इन शॉर्ट हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने पारे की तरफ। हमारा पारा 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 वाइज हम करेंगे ना, तो पारा में कितनी सूरतें हैं, क्या है, वो भी देखेंगे। तो हमारा हम के अलिफ लाम मीम, क्या नाम है हमारे पारे का, अलिफ लाम मीम पहला पारा, ठीक है, ये पहला पारा है हमारा, क्योंकि इसके अंदर दो सूरतें हैं, सूरत फातिहा है और क्या है, सूरत अल बकरा, जो कि सबसे बड़ी सूरत है, जो कि कम से कम 3 पारों को कवर कर लेती है, इतनी बड़ी सूरत है। ये भी इंशाल्लाह वजह बताएंगे क्यों इतनी बड़ी है, किस लिए बड़ी है। लेकिन पहला पारा जिसमें सूरत फातिहा आती है, अल बकरा आती है, इसके अंदर आयात कितनी है, 141 आयात है कुल, कुल आयात इसकी इतनी बनती है पारे के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर रकू कितने आएंगे जी, 17 रकू आएंगे, 17 रकू इसके अंदर आएंगे पूरी फातिहा के समेत। तो फातिहा अगर अलग की जाए तो फिर 16 हो जाते हैं, लेकिन पूरे इसके अंदर इतने रकू आते हैं, ठीक है। अब इन रकूआत को भी लेके इतने रकू हम कवर एकदम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट कोशिश करेंगे कि आपको आसान करके एक एक आयत पढ़ के नहीं बताएंगे, जितना आपको बता सकते हैं उतना जहाँ पढ़ना हो बता के, तो आपको हम इसके बारे में बताएंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं ना सूरत फातिहा। अब देखें जी, पहले किसको कौन आ रही है, फातिहा। और फातिहा के बहुत से नाम, इसको मिटाना ही पड़ेगा, मिटाएंगे तो फिर हम इसके बारे में आपको बकायदा बता सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले आती है सूरत फातिहा, सबसे पहले आने वाली पूरी सूरत, ठीक है, सूरत फातिहा। अब ये सूरत फातिहा कौन सी चीज, जिसे हम अलम शरीफ भी कहते हैं, हमारे यहाँ अलम शरीफ कहते हैं, हरबों में नहीं कहते, हम कहते हैं उर्दू में, हिंदुस्तान वाले कहते हैं अलम शरीफ, वो नहीं कहते, आप सोचें हमारे यहाँ कहते हैं। अच्छा, इसके बहुत से नाम हैं। अब नाम में दुआ भी है, अस्सला भी है, अर्रकिया भी है, अशिफा भी है, बहुत से इसके नाम है, ढेर सारे नाम है। क्यों है, इसलिए अरब लोग जिसकी बड़ी अजमत और अहमियत होती है उसके नाम बड़े रखते हैं और उसको पसंद करते हैं, उसको जो जिसकी अजमत बहुत ज़्यादा होती है। हम इसका अंदाज़ा नहीं है, बस अल्लाह ताला के एक जो कुरान से हमें पता चलता है ना, हमने हदीस कुरान के साथ पहले देखनी होती है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरत हिजर में फरमा दिया कि हमने तुझ पर 7 आयात नाजिल की और कुरान अजीम, सबा मिनल मसानी कहा गया, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात, जो कि बार बार दोहराई जाने वाली कैसे, यानी उसको नमाज का हिस्सा बना दिया, पक्का मजबूत नमाज का हिस्सा बना दिया है कि तुम्हें बार बार वो दोहराई जाए। जैसे कि प्यास लगती है, पानी की बार बार, हमें डॉक्टर कहते हैं बार बार पानी पियो, तुम्हारे अंदर से क्या पानी खत्म हो जाएगा, अल्लाह ताला को पता है तुम्हारे अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो खत्म होनी है, हदायत, तो बार बार दिन सिरात मुस्तकीम, इसके अंदर जो मेन पॉइंट इसका वो आता है। तो अल्लाह ताला ने एक तो इसे नमाज का हिस्सा इसीलिए क्या गया, सबा मिनल मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और कुरान अजीम, मतलब इज इक्वल टू कर दिया, इज इक्वल टू कर दिया कि बार ये और ये, एक तरफ कुरान अजीम इतना बड़ा, एक तरफ सूरत, तो इसकी अजमत हम जान ही नहीं सकते। लेकिन हमें इतना पता है कि इसके बगैर ना हमारा गुजारा है ना हमारी नमाज है, तो जिसको यही आती है ना, समझे कि वही बड़ा कामयाब है। तो ये एक सूरत इस तरह से। और उसके बाद अगर हम इसको स्टार्टिंग में देखें तो इसकी पहली आयत, इसको तो ज़रूरी हमें बताना है, पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। तो जिसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के कमालात, अल्लाह ताला के कमालात, अल्लाह ताला की खूबियाँ, ठीक है, अल्लाह ताला की सिफात, सब इसको कवर करती हैं। और अपनी क्या है, आजिज़ी, आजिज़ी, हम क्या हैं, हम आजिज़ हैं, हम अपनी आजिज़ी का ऐलान करते हैं और अल्लाह ताला से कहते हैं, इतराफ़ करते हैं कि ताला हम कुछ नहीं है, सब कुछ तू ही तू है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस बात का इजहार कि अल्लाह पाक मुझे जो तूने दिया, चाहे जिस्मानी दिया, चाहे तूने मुझे ख़ानदान घर के मामले में दिया, चाहे तूने मुझे ज़हनी तौर पे दिया, बदनी तौर पे दिया,
تُونے نظر آنے والی چیزیں دی، نہ نظر آنے چیزیں میں ادراک بھی نہیں رکھتا، ان سب کو تو نے دیا، اس پر اپنے میں ختم کر دیتا ہے، الحمدللہ میں ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آتی ہے، اگلا آتا ہے کہ نمبر 2 پر آتا ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں الرحمن الرحیم آتا ہے۔ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے نا وہ اس کی مرہون منت ہے۔ ایک جملہ الحمدللہ رب العالمین آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا میں جو میرا وجود سب کچھ اللہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر چیز پہ رحم تیرا رحم نہیں ہے نا، تو رحمان اللہ تعالیٰ کی دو ایسی بڑی صفات ہیں جو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی دی ہیں اور اس میں بھی دی ہیں، کہ تیری رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے، تیری رحمت نہیں ہے تو تیری رحمت میں خیر ہے، ورنہ باقی سب خیر سے خالی ہے۔ تیری رحمت کا سمندر دنیا میں بھی ہے اور رحیم بن کر آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کی مرہون منت ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے مالک یوم الدین، 3 نمبر آیت آتی ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کیا ہے جی؟ مالک ہے سزا اور جزا کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کل مختار مان لیا اس کو، زندگی میں تو ہے، زندگی میں تو ہوں، مر کے میں کھپ نہیں جاؤں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو میرا حساب کتاب لے گا، چھوڑنا نہیں ہے تجھے۔ جب ہم نے یہ سوچ لیا سمجھ لیا تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے؟ اگلی آیت آتی یا کا نام، یعنی اب بندے تو مان لے تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تجھے جو کرنا ہے تجھے جواب دینا ہے، تم وہ مالک وہی ہے۔ الحمدللہ کہہ کے تکبر ختم، اور رحمان الرحیم کہہ کے ہر چیز کی تیری طرف ڈال دیا کہ اللہ تیرے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا، تیرے رحم کے بغیر تو چل نہیں سکتا۔ اور مالک یوم الدین کہہ کے کہ یہاں جو میں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے میرا کوئی مالک ہے جو مجھے پکڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر آخری یا کا نعبد ہی رہ جاتا ہے۔ اگلی آیت میں 4 نمبر آیت جو آتی ہے اس میں کیا آتا ہے؟ یا کا نعبد یا کا نستعین، اس کے 2 پارٹ ہیں، یا کا نعبد۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش بنتی نہیں ہے، میں جاؤں کہاں؟ دنیا میں دنیا تیری، زندگی تیری، ہر چیز تیری، آگے بھی تو ہے، تو پھر درمیان کا راستہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں تیری بادشاہی کا اقرار کرتا ہوں، میں تیری غلامی میں آتا ہوں، میں تیرا بندہ بنتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جب تیرا بندہ ہوں سب کچھ تمہیں مدد بھی تیری چاہیے۔ تو یہاں مدد کس چیز کی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ہدایت نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک خالی ذہن بچہ جب ایک استاد کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو تو قلم پکڑنا بھی نہیں آتا۔ اسی لیے استادوں کی کتنی اہمیت ہے، وہ ماں باپ کی، کہ وہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ وہ اس کے پاس کیوں جاتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے سکھائے۔ تو یہ اس طرح سے اللہ کے پاس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم بندے تیرے ہیں، تیری بندگی کریں گے، تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو اگلی پھر آیت آ جاتی ہے اسی میں 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اس میں سب سے کیا بات، سب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے اندر سے؟ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر مین پوائنٹ اس کا جو ہے نا وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ سورۃ فاتحہ کا جو مین خلاصہ آپ کہہ لینا وہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے راستہ دکھا اللہ، مجھے راستہ دکھا۔ اب راستہ کون سا؟ انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا، وہ جو تیرے شہداء، صالحین، تیرے انبیاء، تیرے رسول، ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ مغضوب علیہم، کہ جن پہ غضب ہوا، یا پھر ضالین جو کہ یہود و نصارہ کا ایسے جو باغیوں کا راستہ نہ ہو، بغاوت والا، سرکشی والا راستہ نہ، بس یہ دکھا۔ تو یہ پوری صورت جس کا میں نے آپ کو چھوٹا سا خلاصے کی طرح، کیونکہ اس کا بتانا ہی ضروری ہے، اتنا بتانا تو لازم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں اس کے لیے ایک بڑی جو حدیث آتی ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری صفات کو جانا، مالک یوم الدین اس نے مجھے اپنا بادشاہ مانا، اپنا مالک مان لیا، یا کا نعبد میرا بندہ بن گیا، یا کا نعبد یا کا نستعین، اب اس نے مجھے مدد بھی مانگ لی، اور یہ اس کا میرا وعدہ ہو گیا، میرا بندہ مدد میں دوں گا۔ تو مدد میں جب اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، جو تو باقی کیا گیا ساری میں کیا آتا ہے کہ مانگا جو اس نے میں نے دیا۔ آپ سوچیں اتنی بڑی بات کہ مانگا جو اس نے میں نے دیا، تو اللہ کرے کہ ہم اس صورت کو اس طرح سے پڑھ بھی سکیں
جس میں اللہ کہتے جا میں نے تجھے دیا. اور میں کہتی ہوں یہ جو آج ہم ہدایتوں پہ کھڑے ہیں نا اس صورت کی وجہ سے کھڑے ہیں. جو ہمارے ماں باپ لاشعوری طور پہ یہ دعائیں مانگ کر گئے ہیں اور شعوری طور پہ بھی مانگی ہیں تو آج ہمیں ہدایت, کیونکہ اس میں میں نہیں ہے, ہمیں ہدایت دے, میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو, ہماری پوری امت مسلمہ کو ہدایت دے. جو ہم سیدھے ہیں نا تو یہ کہ یہ ہمارے انبیاء ہمارے صالحین پڑھ کر گئے یہ دعائیں اور اس کا اثر آج تک ہم پر ہے, تو آج ہم پڑھتے رہیں گے تو پھر آگے اثر. تو اس میں اصل مین اس کی سمرائز کریں تو سورۃ فاتحہ کیا ہے, اللہ کی صفات کے ساتھ ساتھ اپنی عاجزی اور ساتھ میں دعا, ہدایت کی دعا. تو اس میں پوری ہدایت چھپی ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت دینے کے بعد آمین ہم پڑھتے ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ہم آمین پڑھتے ہیں. اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے سورت البقرہ. ٹھیک ہے, سورت البقرہ جس کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی سورت بھی ہے اور اسے کوہان بھی کہا جاتا ہے. ذروۃ السلام کوہان کہتے ہیں. کوہان کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتا ہے, یعنی مین اسے آپ کہہ لیں کہ نٹشل کہہ لیں سارے قرآن پاک آپ کو اس کے اندر ملے گا, ہر چیز کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو بقرہ سب سے گائے کو کہتے ہیں بقرہ, گائے کا قصہ اس کے اندر آتا ہے, اس لیے اس کو بقرہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس سورت کو بقرہ کیوں کہا گیا اب بھی یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, اور یہ کیوں پہلے آئی, تو مدنی صورتوں میں کیوں آئی. اگر ہم دیکھیں تو شروع کیسے ہوتی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم نے کیا مانگا سورۃ فاتحہ میں, سورۃ فاتحہ کیوں آپ کو سمجھ آیا کہ تو مکی سورت اٹھ کے آگے قرآن میں پہلے, کیونکہ اس میں دعا تھی, دعا مانگی نا کہ ہمیں دے, تو اللہ نے کہا یہ لو, یہ ہے کتاب, یہ رہی کتاب. اس کتاب سے کیا کرنا ہے. اب اس کتاب کی اگر سورۃ بقرہ کو دیکھا جائے نا, ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, سب سے پہلے یہ کتاب ہے, شک نہ کرنا میں دے رہا ہوں کوئی اور نہیں دے رہا. اس بات پہ شک کبھی نہ کرنا یہ کسی اور کا کلام ہے, یہ میرا کلام, یہ رحمان کا کلام ہے, خالق کا کلام ہے, جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ خالق کے کلام کو وہی حاصل برتری جو جیسے مخلوق کو خالق کو مخلوق کے اوپر برتری, اسی طرح تمام دنیا کے علموں کو, تمام دنیا کی کتابوں پر اس کتاب کو برتری ہے. تو اس میں کبھی شک نہ کرنا. ٹھیک ہے, پہلا عملہ کے شک نہ کرنا. اس کے بعد اگر ہم قرآن میں آئیں تو آپ کو میں بتاؤں اس کے ساتھ سب سے پہلے جو اس کی اگر ہم پوائنٹ آپ کو بنا کے بتاتے ہیں, اس صورت پہلے پارے کے ہم پوائنٹ پہلے بناتے ہیں جو کہ اسے 5 پوائنٹ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کتنے ڈسکس آج کریں گے وہ ایک الگ بات ہے. 5 آپ 5 پوائنٹ آپ بنا لیں, یا آپ اقسام کہہ لیں, یا 5 نکات کہہ لیں, آپ نکات کہہ لیں, یعنی آپ کچھ بھی کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 5 پوائنٹ. نمبر 1 سب سے پہلے کیا آ رہا ہے اس کے اندر, انسانوں کے اقسام, انسانوں کی اقسام آ رہی ہے. سب سے پہلے انسانوں کی اقسام آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آ رہا ہے ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ آئے گا نمبر 2 میں, ویسے تو زیادہ تر مکی صورتوں میں اعجاز القرآن, قرآن کا اعجاز. ٹھیک ہے, یہ پھر آپ کو سمجھاتے ہیں. نمبر 3 پر آ رہا ہے تخلیق آدم, تخلیق آدم کا پورا قصہ, آدم علیہ السلام کا اور شیطان ساتھ میں. ٹھیک ہے جی, تخلیق آدم میں اس کے ساتھ تو شیطان آ ہی جاتا ہے, لیکن تخلیق آدم کا قصہ پلس اب شیطان لکھ لیں یا نہ لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے. نمبر 4 پر آتا ہے احوال بنی اسرائیل, احوال بنی اسرائیل. اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتے ہیں, یہاں 5 نظر آئے یا نہ, میں آ گئی 5ویں نمبر نہیں آ رہا, ہاں بس 5ویں نمبر پر آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں, ان کا قصہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں, یا کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ہے پہلا پارٹ. یہ اس کا جو آپ بہت ہی کم کسی کو بتانا ہو تو یہ چیزیں آپ کو پہلے پارے میں کور ہوتی ہیں. اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک جو چھوٹی سی بات آپ کو اس کے اندر یہیں پہ میں بتا دوں, سمجھا دوں. سورہ بقرہ پہلے کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلی امت ہی نہیں ہیں, ہم سے پہلے بھی بہت سے لوگ تھے جو پیچھے سے شروع, آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی بات شروع ہوئی. اس کے بعد بہت سے انبیاء آئے
اور سب کی قوم میں اللہ نے تباہ و برباد کر دی. ان کو تو بتا دیا مکی صورتوں میں کہ میں نے اس کو بھی برباد کر دیا، اس کو برباد کر دیا، میں نے ایسے ختم کر دیا، میرا غضب ہوا ان کے اوپر، بچا لیا میں نے مومنوں کو. لیکن ایک ایسی قوم جسے اللہ نے بڑا پسند کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہونے والی قوم، اس کو پسند بھی اتنا کیا، اس کے پر انبیاء بھی بھیجے، وہ امت مسلمہ بنائے، اس کو کتاب دی، اس کو شریعت دی. بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہے نا. تو ہمیں یہاں کیا بنانے اللہ کی. اس کے بعد آج ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہتے ہیں، ہم دوسری امت مسلمہ ہیں. ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کچھ اس کے بعد. حالانکہ قرآن بنی اسرائیل نے نہیں پڑھنا تھا، یہود و نصارہ نے نہیں پڑھنا تھا، مگر یہاں پر ہیں آیات. کیوں ہیں؟ کیوں قصہ سنایا ان کا کہ دیکھو میں نے ایسے محبتیں کی تھی، ایسے میں نے ایک محبت سے ایک پوری امت مسلمہ بنائی، انہوں نے یہ کیا. کم از کم 2000 سال وہ رہی ہے اس طرح سے، اور ان کی کرتوتیں کیا ہوئی ہمیں ساری پتہ چلیں گی اس میں سے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے سورۃ بقرہ. اور گائے کا قصہ، گائے کا قصہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، وہ آگے جا کے انشاءاللہ آئے گا اگلے پارے میں. پھر آپ کو اسی پارے میں آئے گا، سوری اسی میں آئے گا، نیکسٹ آپ کا آئے گا، پھر آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس آج کے اس میں نہیں آنے والا، آج کے اس میں جو آ رہے ہیں وہ ہم بات کریں گے. تو یہ اس وجہ سے سورۃ بقرہ سامنے ہے. اب اگلی وجہ کیا آ رہی ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ پہلے دی کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم رب کرتے ہیں اور ہم اس کا پہلا اس کا جو قسم کہہ لیں کہ کیا ہے جی. پہلا اس کا اصول یا نقطہ جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں، انسانوں کی اقسام. انسانوں کی اقسام سب سے پہلے انسانوں کی اقسام میں یاد کریں. ہم انسان کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں یا ایھا الناس، یا ایو، یہ پلیز بند کر دیں، یا ایھا الناس. آپ کو پتہ ہے کہ یا ایھا الناس کہا ہے قرآن میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. یہ کتاب پوری دنیا کے لیے. تمام انبیاء جو آئے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے، اپنے اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ الگ ہے، ساری دنیا کے لیے. جس طرح سورج ساری دنیا پہ چمکتا ہے نا، ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا پہ چمکتے ہیں. ایسے یہ کتاب بھی پوری دنیا کے لیے، کافروں کے لیے، فاسقوں کے لیے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے. ہر بندہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے. یہ ہمارا آپ کا آئیڈیا ہے کہ اس کو 5 بندے پکڑے، اس کو ایسے پکڑے، اس کو فلاں، اس کو ہر بندہ پکڑ کے پڑھ سکتا ہے. کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بلایا کس کو ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. تو اے لوگ خالی ہم نہیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، کافروں کو یا ایھا الذین کفروا کہا ہے، اہل کتاب کو یا اہل کتاب کہا ہے. پھر یا ایھا الناس کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ کتاب سب کے لیے. ٹھیک ہے، تو ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب جب شروع کرنی تھی ساری دنیا کو بھی بتانا تھا، ہمیں بھی بتانا تھا. تو سب سے پہلے کیا ہے، انسانوں میں بات ہونی ہے. تو انسان میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قسموں میں کیسی قسم بتائی ہیں. پہلے سورۃ فاتحہ لیتے ہیں نا، شروع میں تو سورۃ فاتحہ آئی تھی. تو فاتحہ میں پہلے کتنے قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے. ایک ہدایت یافتہ، ہدایت آئی اس کے اندر، اور کیا کہا، انعام والے لوگ، انعام یافتہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کون سے، ضالین، گمراہ، ضالین کے، اور اس کے بعد مغضوب، جن پر غضب ہوا. یہ مغضوب کون ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر غضب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ایسا ختم کر دیا، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کر دی، انہیں ویسے ہی ختم کر دیا. تو 2 طرح کے لوگ، اللہ کے غضب والے لوگ، ضالین اور انعام یافتہ، تو ہمیں سورۃ فاتحہ میں مل جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں سورۃ بقرہ کے اندر، ہم سورۃ بقرہ کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کا ذکر کر دیتے ہیں متقیوں کا. ٹھیک ہے، متقی، تقویٰ کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ کرنے والے. ہمارے ہاں تقویٰ کو بہت موٹی چیز سمجھا جاتا ہے. تقویٰ صرف کیا ہے، جس کا مطلب اللہ سے بچنا، ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے بچنا، تھوڑا سا پرہیز کرنا. جیسے ہم بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوائی ہماری کھاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو شوگر ہے، دوائی کھا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی میٹھا بھی کھا لوں، تو وہ دوائی ہماری استغفار ہے. وہ چھوٹی چھوٹی ہماری غلطیاں ہو جاتی ہیں، استغفار کر لیتے ہیں. کھاتے ہیں نا، زیادہ کھا لیں تو دوائی کھا لیں، تو وہ دوائی ہماری استغفار ہے.
بہرحال بچوں کو سمجھانے کے لیے آسانی سے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس پہ کوئی شک نہ کرنا، یہ میری کتاب ہے. سب سے پہلے یہ یاد رکھنا، ھدی للمتقین، اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت ملے گی. سب سے پہلی قسم جو اللہ نے بتائی ہے وہ متقیوں کی بتائی ہے کہ میرے تقویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی اقسام کیسی. پہلے دو باتیں پہلے میں آپ بچوں کو یہاں بتاؤں گی. ہمارے یہاں کہتے ہیں ہدایت یافتہ. ایک تو ہدایت یافتہ میں نے بات کی تھی نا مجھے، ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ کون سے؟ انعام پانے والے. ابھی یافتہ جو ورڈ ہے نا یہ فارسی کا ورڈ ہے، فارسی کا ورڈ ہے، ہمارا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا بچوں کو سمجھا دیں ہم لوگ. ہم کہتے ہیں ہم فلاں ملک ترقی پذیر ہے. ایک ہدایت، ایک ترقی یافتہ ہے، ایک ترقی پذیر ہے. یہاں ترقی یافتہ کون سے ہیں؟ امریکہ، چائنا، جاپان، یہ سارے ترقی یافتہ کر چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں. ہم کون ہیں؟ ترقی پذیر ہیں، ابھی ترقی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب کریں. اس طرح ایک ہوتے ترقی متقین، تقوی ہدایت یافتہ، ان کو کہتے ہیں متقین، جن کو ہدایت آ رہی ہوتی ہے، آ چکی ہوتی ہے. ہدایت یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے ہدایت یافتہ بنے. ہم چاہتے ہیں ترقی پذیر میں رہیں، زیر زیر زیر، نیچے 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 رہیں. سمجھے نا آپ؟ جیسے ہم ترقی پذیر مالک ہیں، پوری کوشش کریں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، کوشش کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہم سب ترقی پذیر ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، پر ہم کوشش کرتے ہیں. اللہ کو کوشش پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پکڑو ترقی کرنے والوں کے لیے، تقویٰ کرنے والے جو ہدایت میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا، ان کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی بچوں کو ترقی یافتہ کی اور ترقی پذیر کی، کہ ترقی پذیر کون سے ہوتے ہیں. تو ہم ہیں ترقی پذیر. ہم ابھی ہدایت یعنی ہدایت یافتہ نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ہدایت کی ضرورت، اور انسان کو ہمیشہ رہتی ہے. کن کو نہیں رہے؟ کن کو ضرورت تھی جو اللہ نے کمپلیٹ کر دی؟ رسولوں کی، انبیاء کی، شہداء کی، صالحین، اللہ کے ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ ترقی کے اوپر چل جا چکے ہوتے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ لوگ ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، مطلب ابھی ہم ترقی پذیر ہیں. ہدایت ابھی آنے والی ہے ہمیں، تو ہدایت ہم ہر سب کو ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں ترقی یعنی ہدایت یافتہ بننے کے لیے قرآن کا جب ہم علم شروع کرتے ہیں تو شروع میں تقویٰ کرنے والے آتے ہیں. تو تقویٰ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ بتائے ہیں، والذین آمنوا، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو اس میں جو آتے ہیں سارے کے، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے صفات 5 آیات مومنوں کی صفات آپ کہہ لیں. اقسام میں سب سے پہلا تقویٰ کرنے والے، لیکن ہم اس کو مٹاتے ہیں اور لکھتے ہیں مومن. ٹھیک ہے، اقسام میں پہلے لکھتے ہیں ہم، اقسام میں سب سے پہلی ہم مومن آتا ہے. ٹھیک ہے، مومن. حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، اگر ایک اور یہاں پہ مومن اور ایک ہے کافر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے وہ اس طرف لکھنا، اس طرف نشان بنا کر منافق. اور ان کے ساتھ آپ کو نشان بنا کے بتائیں گے فاسق اور فاجر. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے تو آدم علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہیں، دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ناخوش ہیں. ایک طرف ہیں ہم سب انہی کی، ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ کافر ہیں، کوئی سب ساری اس مسلمان ان کی اولاد نہیں ہے، ساری ان کی اولادیں ہیں. وہ ایک طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، ایک طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہیں. جس طرف خوش ہیں وہ کون ہے؟ مومن ہے. جس طرف اللہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی دکھ میں ان کی اولاد کافر ہے. تو دو ہی قسمیں ہیں. اول تو دو ہی قسمیں ہیں دنیا میں، ایک مان جانے والے، ایک نہ ماننے والے. یہ مان جانے والے، نہ ماننے والے. پھر ان کی آگے سے جو قسمیں بنتی ہیں نا، جو اب ہم سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے، تو یہ کافروں میں بھی اور ان میں بھی کچھ تھوڑا سا فرق آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو مومن ہوتا ہے، مومن پکا اللہ کو ماننے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اس کی کتاب کو ماننے والا. اس میں اس کو کوئی شک نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر وہ
وہ اپنی مرضیاں نہیں چلاتا. وہ اصل کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں اللہ کا ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں نے اللہ کی مان لی ہے, تو وہ مومن بن جاتا ہے. جو کافر ہے نا, کافر کی جو دو میننگ آپ ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے پکا کافر, میں اللہ کو ہی نہیں مانتا, اللہ سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایک تو وہ پکا کافر ہے. اور ایک کون کافر ہے, جو انکار کرتا ہے, وہ جیسے یہود نصارہ اللہ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں. ہم لوگ امت مسلمہ بھی تو اسی اس پہ کھڑی ہے نا, اللہ کے بڑے احکامات کا انکار کرنے والے. تو ایک انکار کرنے والے تھوڑا یا زیادہ, اور کچھ انکار ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے ایمان سے نکل جاتے ہیں. یہود و نصارہ یہ بھی ایمان والے لوگ تھے, یہ بھی کلمہ پڑھتے تھے, یہ امت مسلمہ تھے, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, بڑے پیار کیا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ, مگر انہوں نے کس کو نہیں مانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں والذین, وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر بالآخرت, اور آخرت پر بھی اللہ کو بھی مان رہے ہیں, اللہ آخرت کو بھی مان رہے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے, وما ہم بمومن, وہ مومن نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے مومن؟ مسنگ ہی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں, اس طرح تو ہندو بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, مشرکین مکہ بھی اللہ کو مان رہے تھے, رب کعبہ کہتے تھے, رب اکبر کہتے تھے, وہ شرک کر رہے تھے. کس میں نا الگ الگ, اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر شرک کر رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو ہیں, یہ کافر جو ہیں, یہ ایک تو کافر پکے کافر ہو گئے جنہوں نے مانا ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نکلنے پڑ گیا اللہ کے ان کو وہاں سے, اللہ کو بھی نہیں مان رہے, اللہ کے رسول کو بھی نہیں مان رہے, کتاب, یہ تو پکے کافر ہی ہو گئے. ایسے دنیا میں آج ہوتے لوگ ہیں. اور اس طرح سے ایک مدینہ میں آنے پر ایک لوگ کون سے ملے, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, پر آپ کو نہیں مانتے, آپ کی قرآن کو نہیں مانتے. یہ سیکنڈ ٹائپ کافروں کے لڑکا ہے, تو ایمان تو رکھتے ہیں پر مومن نہیں, یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. تو ایمان والوں میں بھی ایسے لوگ جو اللہ کی, پھر ایمان والوں کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے. آیات میں آپ کو آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو سمجھایا نہ سمجھا, اینا نہیں مان نہیں لانا. اب یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دی مان نہیں لانا, قرآن کی تیسری یعنی 6 7ویں آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو سمجھا ایمان نہیں لانا. تو آج کے بچوں کا سوال کہ جب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ایمان نہیں لانا, تو پھر ہم پہلے ہی کہہ دیا نہیں ایمان لائیں گے, سمجھانے کا فائدہ کوئی, تو پھر ہمیں نصیحت ہی نہ کی جائے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی کسی وقت میں سوال کر لیتے تھے کہ اللہ نے تو پہلے تقدیر لکھ دی, اللہ نے تو یہ کر دیا, اللہ نے تو پہلے کہہ دیا ہے. اب سمپل سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تمہارے دلوں کے راز, بذات الصدور. یہاں اللہ کی ذات کو سمجھیں. جب جو اللہ, اب آگے جا کے آپ کو قصہ بنی آدم سے بھی پتہ چلے گا, ذات اللہ کسی سے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا, کیسے ہو گیا سارا کچھ, ٹھیک ہے, وہاں بھی آپ کو میں بتاؤں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس نے ایمان لانا ہے, کس نے نہیں لانا. کس نے آپ کے سامنے جی کہہ دیا ہے اور پیچھے جا کہتا ہے چھوڑو پرے, آپ کو تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا, لیکن یہاں سے اٹھ کے جانے والے وہ کہیں گے باتیں ہیں, کہہ سکتے ہیں, یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں, ان میں کھوٹ کہیں نہ کہیں ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر بھی, قرآن سن کر بھی مکہ والے سن کے گم ہو جاتے تھے. آپ خود سوچیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا پیغام سناتے ہوں گے, کیا روح پرور ماحول ہوتا ہوگا. سٹک ہو جاتے تھے, سجدہ بھی کر دیا کبھی کہیں تو, لیکن نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان میں کھوٹ ہے, انہوں نے نہیں مانتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی اور جان ہی نہیں سکتا. اس دیوار کے باہر کون کھڑا ہے نہ میں جان سکتی ہوں نہ آپ جان سکتے, پر میرا رب جانتا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے دلوں کا حال جانتا ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوہ, کہ میں نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور آنکھوں کی جو روشنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بند کر دیا. تو یہ بڑی خطرناک جگہ ہے جہاں رب آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے. آپ کو بھی غور کریں, وہ ماں باپ بچوں کے لیے مر جاتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہتے کہ پیچھے ہو جائے, دفعہ ہو جائے, وہ دعا بھی نہیں دیتے. لیکن سوچے جہاں ماں باپ کہہ دیں کہ لا تعلقی کا اظہار کر دیں, تو وہاں کتنی کو تکلیف دی گئی ہوگی, ہے نا. اور پھر دوسرا یہ کہ ماں باپ جانتا ہے کہ میں نے کیا اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنی بندگی کی بات ماں باپ کی کہا ہے نا, کہ ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. تو آپ خالی سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جس کو ہدایت نہیں آنی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دے کہ اس کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ, ایک ہی بات. اور اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں
یہود کی ایک آیت آتی ہے، اس کے بعد پھر سارا 2 رکوع تو پورے کے پوری منافقت پر جاتے ہیں، منافق۔ اب یہاں پر ہمیں کافروں کو تو میں نے سمجھا دیا، جو کافر ہوگا وہ فاسق بھی ہوگا، وہ فاجر بھی ہوگا، وہ بڑے غلط کام کرے گا، لیکن منافق کون ہوگا؟ منافق کبھی کافر نہیں ہوتا، وہ تو پکا منہ پہ کہہ رہا ہے جی میں نہیں مانتا اللہ، میں نہیں مانتا تمہاری کتاب کو، میں نہیں مانتا تمہارے رسول کو، وہ تو پکا منہ پہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو کہہ رہا ہے میں اللہ کو بھی مان رہا ہوں، اللہ کے رسول کو بھی مان رہا ہوں، کتاب کو بھی مان رہا ہوں، نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اپنی باقی زندگی میں اللہ اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا، یہاں پہ منافقت آ جاتی ہے۔ منافقت مومن مسلمان کرتا ہے۔ منافقت کیا ہوتی ہے؟ ڈبل پالیسی۔ اس کے اندر جو الحمدللہ ہم پڑھی ہے نا شروع میں، وہ نہیں ہوتی، اس کے اندر الحمدللہ نہیں ہے، میں ہے، سب کچھ تیرا نہیں ہے اللہ، میرا بھی تو کچھ ہے، میری خوبصورتی ہے، میرے کمالات ہیں، میں اتنا میں ذہین ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے، سارا کچھ ایسے تھوڑی۔ اب سارے تو جو چھوٹی سی جملہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس طرح تو نہیں ہو سکتا جو لکھا ہوا ہے نا، اب یہ ان کی طرح کون کرے؟ ہم خاندان کیسے چھوڑ دیں، ہم برادری کیسے چھوڑ دیں، ہم یہ چیز کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ پھر سیدھی سیدھی منافقت آتی ہے نا۔ ہم سب ہی منافق تھوڑے تھوڑے تھوڑے، ہم سب منافق، یعنی وہ منافق کرتے کیا ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور بےایمانیاں کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوتا یہاں پہ دل کی بیماری، جس طرح دل، اللہ نے کہا دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ دلوں کا مرض جو ہے نا، اینڈ پہ پتہ چلتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک آیا تھا ختم بندہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نالیاں بند ہوگی۔ اسی طرح ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر منافقتیں ہیں، ہم ساری زندگی منافقتوں کے ساتھ جیتے ہیں، اور پتہ کہ کہتے ہیں ہم جیسا اچھا تو پکا مومن مسلمان ہے کوئی نہیں، ہم خود بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ وہ تو جب قرآن پکڑا پھر ایک ایک آیت نے بتایا تمہارے دل کے ادھر بھی ہے، ادھر دیکھو، ادھر نشان لگاؤ، ادھر بھی ہے، جب نشان لگا تو ہمارا سے دل کالا ہو گیا۔ سچ اللہ نے کہا نکالو نکالو یہ منافقت ہے۔ تو پھر منافقتیں بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ منافقتیں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ انسانوں کی قسموں میں منافقت کیا ہے جی؟ 2 قسم کی منافقت ہوتی ہے، شعوری منافقت، اور دوسری کون سی ہوتی ہے جی؟ غیر شعوری منافقت، غیر شعوری منافقت۔ اب یہ آپ کو سمجھائیں گے کہ غیر شعوری کیا ہوتی ہے۔ شعر کیا ہوتا ہے؟ شعر کہتے ہیں بال کو، اس کو سمجھیں آپ، شعر کہتے ہیں بال کو عربی میں، اور بال برابر بات، باریکی کی کوئی بات آپ کے انر کور کے اندر جا کے بیٹھی ہے نا، وہ شعور ہے۔ اس کو سمجھانے کا میں طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم سب کے انر کور کے اندر ہمارے شعور کے اندر اللہ موجود ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پہچان کروائی ہوئی ہے، جس کو آپ کا انر کور جانتا ہے نا، وہ شعور ہے آپ کا۔ پہلے آپ شعور کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ شعور کیا کرتا ہے؟ شعور وہ ہے جو ماں باپ کی پڑھائی ہوئی پٹی کو جانتا ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں باپ نے جس کی پہچان کرا دیا نا، اور وہ 5 سال کی خالی سلیٹ جس پہ آپ لکھ دیتے ہیں نا، وہ شعور بن جاتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو تھوڑی بات؟ ہر بندہ، ہر جاندار اس دنیا پہ جو ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے اس کو شعوری طور پہ پتا ہے کہ میں آسمان کی طرف کوئی ہے جو ہے، اللہ کی پہچان اس کے اندر اللہ نے ڈالی ہے۔ ہندو بھی کہتا اوپر والا، اور آپ نہ بھی کہیں نا، جنگلوں میں بندہ مر رہا ہو نا، اس کو اللہ کی پہچان بھی نہ ہونا، اسے دیکھنا اوپر کوئی تو ہے، کوئی ہے، یہ ہے شعور کے اندر سے ہم جانتے ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو شعور کہتے ہیں کہ باریک اس بات کو پہچاننا، نہ نظر آنے والی چیز سے اس چیز کو پہچاننا، اس کو شعور کہتے ہیں، باریکی سے ہر بات کو دیکھنا، وہ باقی چیزوں میں آتا ہے۔ اب یہ شعور ہے، آپ کو پتہ ہے شعوری طور پہ کچھ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے شعور میرے ماں باپ یہ ہیں، میرا رب یہ ہے، یہ شعور ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ ہر چیز کو پہچان رہے ہیں۔ اب اگر آگے چلے نا، تو شعوری منافقت کون سی ہوتی ہے اور غیر شعوری کون سی ہوتی ہے، ہم آپ کو یہاں اپنے علاقے کے مطابق بتاتے ہیں۔ پہلے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، اسلام آیا ہندوستان کے اندر، سارے سدھے ہوئے، سب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ پھر دوبارہ وہی باتیں
دوبارہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اندر داخل ہونا شروع ہوئی. جیسے کہ سمپل بات، ہمیں کہا گیا تھا نکاح، ہمیں کہا گیا نکاح کریں، سادہ نکاح ہونا چاہیے، سادہ نکاح. تو پھر ہم جو ہمارے اندر ایک خون تھا نا، کوئی ہندو کا، کسی سکھ کا، کسی کا، تو اس نے کہا یار اتنا سادہ کیسے ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، اس کے اندر کوئی چیز تو ہونی چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہوتا تو ہم یہ کریں گے، ہم یہ رسمیں بنائیں گے. اس میں کسی کی میں آئی ہے، کسی ایک کی میں آئی ہے، اس نے شعوری طور پہ کوئی رسمیں ایجاد کی ہیں، برات بنائی، مہندی کی رسم بنائی، لینا دینا بنایا، جتنی رسمیں، ناچ گانا برات، ایک ایک کر کے شعوری طور پہ کسی نے تو ڈالا ہے. ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا؟ کسی نے شعوری طور پہ یہ کام کیا ہے. اس کو پتا تھا کہ میں اس کام کے میں نہیں ہے، مگر اس نے ڈالا. آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، ہم سب غیر شعوری طور پہ کر رہے ہیں. ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے. جو ہم سب اس پر عمل کر رہے ہیں نا، آج اتنے بڑی بڑی شادیاں کریں، سب کچھ، بہت سی چیزیں، شب رات ہو گئی، شب معراج ہوگی، فلاں فلاں روزے ہو گئے، بہت سی چیزیں کسی نے شعوری طور پہ بنائے ہیں، کسی نے فرقہ بندی کر کے بنائے ہیں، کسی عالم نے بنائے ہیں. وہ جو پہلا بت لا کے رکھنے والا تھا نا ادھر خانہ کعبہ کے اوپر، اس نے شعوری طور پہ بت لا کے رکھا ہے. اس کے بعد اس کے چکر کاٹنے والے غیر شعوری طور پہ چکر کاٹتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ اس طرح یہ منافقتیں ہیں. آج ہمیں جب پتہ چلتا ہے بہت سی باتیں، ہم کہتے ہیں اچھا پھر ہم کیوں کر رہے تھے. یاد رکھیں شعوری منافقت جو ہے اللہ نے معاف نہیں کرنی. اللہ نے کہا ہے سورۃ توبہ کے اندر تو 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگے گا، میں قبول نہیں کروں گا. لیکن غیر شعوری منافقت اللہ معاف کر دے. وہ بھی سورۃ توبہ میں ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی غیر شعوری منافقت دکھا دی کہ میں معاف کر دوں گا. انشاءاللہ قرآن کے سفر پہ نکلیں، آپ کو بتائیں گے کیسے 10ویں پارے میں آتا ہے کہ میں معاف کر دیتا ہوں. آج ہم سب غیر شعوری منافقت میں، ہمیں نہیں پتا. لیکن یاد رکھیں جو نئی چیز لا کے انٹروڈیوس کرواتا ہے نا، وہ شعوری منافقت لے کر آ رہا ہے. وہ شعوری اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہے. جو یہ کہتا ہے ہمارے پاکستان میں میراتھن ریس ہونی چاہیے، عورتوں کی بھی ہونی چاہیے، یا ویلنٹائن ڈے ہونا چاہیے، یا آج کی اس میں جو رسمیں ولیمہ اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منڈی شنڈی کے علاوہ کیا آ رہا ہے؟ نہیں ایک ولیمہ پلس برات جو کر رہے ہیں وہ شلیمہ. کہاں سے آ گیا شلیمہ؟ ہمارے اسلام میں تو نہیں تھا، وہ تو لڑکوں نے کرنا. تو یہ نئی چیز جب آپ لے کر آئیں گے نا، وہ آپ شعوری طور پر لے کر آ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کی بتا دیا کہ کچھ شعوری منافقتیں ہیں، کچھ ہیں غیر شعوری منافقتیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 2 رکوع تو بھرپور منافقت سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ تعالیٰ کہا اللہ چاہے اللہ ان کی آنکھیں اور کان لے جائے، ان کی سماعت اور بصارت لے جائے. اللہ چاہے کر سکتا ہے. کیوں آنکھیں بصارت دی ہے؟ دیکھو اپنے رب کو، سمجھو اور نہ کرو. اللہ ہمیں بچائے. یہ ہے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع اس کے بارے میں بتا دیا. اب یہاں کیوں بتائیں؟ یہ اقسام ختم ہو گئی، انسانوں کے اقسام ختم، بس یہ ہیں. اور اس کے بعد سمجھ لیں کافروں میں فاسق بھی ہوں گے، فاجر بھی ہوں گے، وہ انکار کرنے والے ہیں، کچھ کا انکار کر رہے. لیکن منافق کہہ رہے میں تو انکار نہیں کرتا، پر اندر کھاتے بہت کچھ کر رہا ہے. سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو تھوڑی بہت؟ اگر میں سمجھا پائی ہوں تو بچے بھی آپ یاد رکھیں. فلاں ڈپلومیٹ ہے، فلاں ہے، یہ وہ، چاہے آپ لفظ کوئی بھی لے آئیں، چاہے وہ انگلش میں بول لیں، چاہے اردو میں بول لیں، چاہے عربی میں بول لیں، لفظ ایک ہی ہے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی چلائی ہے اور اپنے کام کیا. تو آپ نے کیا کر دیا ہے؟ دودھ میں گوالے سے کہتے پانی کیوں ڈالتے ہو؟ خالص نہیں رہا. تو ہم خالص نہیں رہے. جب منافقت آئی تو آپ کا ایمان خالص نہیں رہا. اللہ کو آپ کا ایمان چاہیے. ایمان والے ہوگے تو تقوی والے ہوگے. جس میں اللہ نے کہا تقوی والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اس میں ہدایت تقوی والوں کے لیے، پرہیز کرنے کے لیے. کہ نہ پرہیز کیا چیز ہے؟ کہ میں نے یہ شوگر نہیں کھانی، مجھے شوگر ہے، میں نے نمک نہیں کھانا، مجھے بلڈ پریشر ہے. تو یہاں اللہ نے کہا میں آنکھیں نہیں لے کے جا رہا، تمہارے کان نہیں لے کے جا رہا، سنو بھی اور دیکھو بھی. جو چیز غلط ہے مجھ سے ڈرو اور پرہیز کر لو، اپنے ایمان کو بچا لو. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو اللہ نے اب سمجھ آیا سورہ بقرہ پہلے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو پہلے قرآن پکڑے وہ دیکھے کہ انسانوں کی اقسام کون سی ہیں، پھر وہ آگے چلے. ٹھیک ہے؟ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم
یہاں آپ کو بتائیں اس وقت کے ماحول نہیں، سمپل سی بات آپ قرآن کے لیے جو آج بچہ، جو بھی آج آنے والا نیا بچہ، نیا بندہ غیر مسلم بھی قرآن پکڑے، اس کو پتا چل جائے کہ یہ کس میں ہے انسانوں، تم نے کیا بننا ہے، اب یہ تم نے فریم فٹ کرنے ہیں، یہ میں نے فٹ فریم بتا دیے، اس میں اللہ نے بتا دی وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ کی یہ فتنہ فساد بھی پھیلاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تم اب دیکھ لو تم کس کھانے میں فٹ ہو، یا تو اس کھانے کو ٹھیک کرو، اس میں سے چیزیں نکال دو، یا کسی دوسرے کھانے میں فٹ ہو جاؤ جو تمہیں پسند ہے. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے. تو یہ ہمارا جو پہلا والا چیپٹر تھا نا، جو میں نے آپ کو پہلا کہا تھا، وہ تو ہو گیا کمپلیٹ. ٹھیک ہے، اور اگلا کون سا شروع ہوتا ہے جی؟ اگلا سیدھا سیدھا شروع ہو جاتا ہے قصہ یعنی تخلیق عدل. ٹھیک ہے جی، ہاں اجاز قرآن، سوری اس کے اندر ایک چھوٹا سا اجاز قرآن بھی ہے، سوری ایک اجاز قرآن ہے. ٹھیک ہے، اجاز قرآن. کسی نے کل مجھے پوچھا تھا کہ اجاز کا میننگ کیا ہوتا ہے، اجاز کیا تو نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا آپ کو پہلے وہ سمجھا دیتے، اس کا چھوٹا سا ہے سمپل کہ معجزہ. معجزہ اس کا روٹ کہتے ہیں آئین جمزہ عجز. عجز کا مطلب ہوتا ہے جھکا دینا، کسی کو عاجز کر دینا، نیچے جھکا دینا. ٹھیک ہے، معجزہ جب آتا ہے تو خام خام میں آپ کی گردنیں جھکتی ہیں. ان قوموں کی گردنیں جھکانے کے لیے معجزے آتے رہے. ٹھیک ہے، گردن جھکا دینے والا، آپ کو عاجز کر دینے والا، آپ کا منہ بند کر دینے والا، کوئی کوشچن ہی آگے آپ کر سکتے، آپ کہہ کچھ نہیں سکتے. عجز کا مطلب. ٹھیک ہے، تو یہ معجزہ، تو اسی سے بنتا ہے اجاز. تو قرآن کا اجاز کیا ہے؟ ہر ایک کا منہ بند کر دیتا ہے، آپ کے سوال ختم کر دیتا ہے، آپ کی ہر سوال کو ختم کر دے گا. آپ کی ہر جو جس نے جو کہا نا، اس نے سب کے منہ بند کر دیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً مکی صورتوں میں اللہ نے کہا لے آؤ ایک قرآن، لاؤ ایک قرآن. چیلنج نہیں اللہ تعالیٰ نے، لاؤ قرآن. کہیں پہ کہا 10 آیات ہی لے آؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ جو میں نے کتاب اتاری نا اپنے بندے پر، قسمیں بتانے کے بعد انسانوں کے اقسام بتا کے نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا. یہ میری کتاب جو ہے نا، میرے نبی نے چلے جانا ہے، میرے نبی نے نہیں رہنا. اس وقت تمہارے پاس سنا رہا ہے، اس وقت کتاب موجود نہیں تھی، اس وقت نبی صلی کی زبان مبارک سے سنایا جا رہا تھا، لیکن رہتی دنیا تک اس کتاب کو پڑھنا ہے. تو اس کتاب کا اجاز یہ ہے کہ یہ میرے نبی پر اتر اور میں نے اتارا، یہ میرا کلام ہے. اور اگر تم اس کو چیلنج کرتے ہو تو مجھے چھوڑ کے ساری دنیا اپنی پوری اے آئی لے آؤ، آج کے سارے ٹول لے آؤ، بناؤ ایسی کتاب. کہیں تم بنا سکتے ہیں، ایک صورت بنا کر لے آؤ. اللہ نے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو گے، اور اگر تم نہیں کر سکو گے تو ڈر جاؤ. کس سے؟ اس آگ سے جو میں نے تیار کر رکھی. اس کا اللہ نے جنت اور دوزخ کا بتا دیا. انسانوں تو میں نے بنایا، اب آگے تخلیق آ جائے گا، تخلیق آ جائے گی. تو پہلے اللہ جو کوئی قرآن کھولے سب کے پہلے انسانوں کی اقسام دیکھ لیں، انسان ایسے ایسے ہوتے ہیں. کیسا تم نے بننا ہے، اس بننے کے لیے تم نے پہلے ہدایت کی دعا مانگی تھی. یہ میری کتاب ہے، اور کتاب کا چیلنج ایسی کتاب ہی کوئی نہیں. اجاز قرآن ایسا ایسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے، یہی ہے جو تمہیں صحیح ہدایت دے سکتی ہے. اس کو پکڑے گا تو ہدایت ہے، جو نہیں پکڑے گا اس کو کوئی ہدایت. اور اس کی طرح کی اس کو کتاب بھی نہیں. اور اس کے بنانے والے نے ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے. اور اسی میں پھر آتا ہے ان کے لیے جہنم ہے جو مانیں گے، جن کے لیے، اور جن کے لیے جو مانیں گے ان کے لیے جنت ہے، جو نہیں مانیں گے ان کے لیے جہنم ہے. تو جنت کا بھی تعارف کروایا پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی اینڈ پہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو ان کو وہاں پہ جنتیں دی جائیں گی، جنتوں میں جو پھل اور فروٹ دیے جائیں گے، اور اس میں کہ ایسے تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یعنی الگ میں حدیث آتی ہے نا کہ کھجور مٹکے کے برابر ہوگی. تو ابھی تو ہمارے بڑے سے میں کہتی ہوں صحابہ کرام اسی لیے تعالیٰ عنہ ہیں، وہ سمینا و اطعنا تھے. انہوں نے ایک بھی نہیں کہا اللہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مٹکے جیسے کیسے ہو سکتی ہے. ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا. یہ ہم لوگ ہیں تو ہمیں چائنا والوں نے کر کے دکھا دیا، اتنا بڑا بڑا کیلا انہوں نے بنا دیا، اتنے بڑے بڑے پھل انہوں نے بنا دیے کہ نہیں بنا دیے، اگا دیے اپنی. اچھا مزے کی بات ہے اس کی شکل بھی چینج کر دی ہے، کسی ڈبے میں پیک کر آ کے انہوں نے بتایا سب کچھ ہو سکتا ہے. جو تمہارے رب نے قرآن میں بتایا ہے نا، وہ دنیا میں ایسے کر سکتے تو رب کیا نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا نا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے.
تو وہاں پہ جتنی چیزیں مومنوں کو دی جائیں گی دنیا سے ملتی جلتی ہوں گی. حوریں اللہ نے کہا وہاں 5 بیویاں ہوں گی تو حوریں بھی عورتوں سے ملتی جلتی ہوں گی. اگر پھل فروٹ ہوں گے تو ہم بھی تو وہی پھل ہیں. تو سارا کچھ متشابہ ایسی ہوں گی کہ شباہت والی ہوں گی, لیکن کیا ہوگا اس سے کئی درجے اچھے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اعجاز بتایا, اور اپنا تعارف کروانے کے بعد اس کے بعد سیدھا سے آ جاتا ہے. اس میں بھی یہ بھی آتا ہے, فاسق بھی آ جاتے ہیں نا, کہ مچھر کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی, مچھر کی مثال بھی دے سکتا ہے, لیکن پھر یہی بتانے کے لیے کہ میرے اس قرآن کو نہیں مانو گے تو تمہارا حال ایسا ہوگا نہیں. اور پھر یہاں پہ فاسق کو بتایا. اب کچھ فرق چیزوں میں سب میں نا, فاسق کو اللہ نے کس کو بتایا, جو اللہ کے وعدوں کو توڑے اور جو صلہ رحمی نہ کرے, وہ فاسق. یہ بہت سی اقسام بتا کے اللہ نے قرآن کا اعجاز بتانے کے بعد پھر آ جاتا ہے تخلیق آدم. آدم علیہ السلام کی تخلیق آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو موٹے موٹے پوائنٹ جو میں نے آپ کو لکھوائے نا, اس کے بعد ہم اسے کہیں گے کیا, تخلیق آدم. تخلیق آدم. اب ہماری جو نئی نسل ہے انگلش پروردہ ہے, وہ کہیں گے تخلیق کیا ہوتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا. ٹھیک ہے, بنانا کیسے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو, تو بنانے کا پورشن تو ہم انشاءاللہ مکی صورتوں میں دیکھیں گے اللہ نے کیسے بنایا, کیوں بنایا. ہاں, اعلان کیا. اعلان اس میں کیا ہے, اعلان اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنے سے پہلے کیا آتا ہے, ایک آیت آتی ہے جس میں جو ہمارے سوالوں کا جواب ہے, ہمارے سوالوں کا جواب, جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ پھینک دیا ناراض ہو گئے, حضرت حوا کو ادھر پھینک دیا, آدم کو ادھر پھینک دیا, ہزاروں سال آپس میں مل سکے. سارے سوالوں کے جواب یہاں اس آیت دیتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو اور زمین کو بنایا, برابر کیا. اس سوال کا جواب, اور پھر آگے آدم علیہ السلام کے بنانے کا آ جاتا ہے قصہ. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اعلان کیا, فرشتوں سے کہا کہ میں تو خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے جواب کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنائی تھی, کائنات. جب کائنات بنائی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے بنایا, قلم تو بنا, لیکن مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چلنے پھرنے والے اس میں فرشتے بنائے, جو تھے نور کے, نور سے بننے میں, بہت لائٹ ویٹ, ان کا کوئی ویٹ ہی نہیں ہے, کوئی وزن ہی نہیں ہے, بے وزن. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنائے نار, آنکھ کے ساتھ جن بنائے, یہ بھی بے وزن ہے, ان کا بھی کوئی وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی وجود ہی نہیں, اس طرح کا دیکھنے والا وجود نہیں رکھتی. نہ آنکھ مسلسل دکھ سکتی ہے, نہ نور آپ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب اعلان کیا ہے میں خاک کی بنانے والا ہوں, خاک سے مٹی کا ایک انسان بنانے والا ہوں. یہ مٹی کیا ہے, مٹی وجود بھی رکھتی ہے, بھاری بھی ہوتی ہے, اور اس طرح اڑ نہیں سکتی, نظر بھی آتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ گھر بنائے نظر نہ آئے کسی, ایک چھوٹی سی زمین کے اوپر نا تھوڑی سی مٹی اوپر کو ہو جائے تو کہتے ہیں یہ کس نے رکھ دیا ہے, کیڑیوں نے گھر بنا لیا. اتنی سی مٹی اوپر اٹھ جائے نا پتہ چل جاتا ہے مٹی کا, مٹی چھپ نہیں سکتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی نا کہ میں مٹی کا بنانے والا ہوں, تو نہ تو یہ نوری ہے تو نہ یہ ناری ہے, تو یہ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے. اسی زمین سے مٹی لوں گا, اسے بناؤں گا. تو اللہ نے پہلے زمین بنائی, اس سے پہلے زمین آسمان نہیں تھی. ٹھیک ہے, سب کچھ ہی اوپن تھا, نہ آسمان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, سب کھلم کھلا تھا. اسی لیے شیطان اوپر جاتا آتا تھا, سارے اوپر سے آتے جاتے, نیچے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ تو اب مسئلہ ہے, اب کوئی نہیں جا سکتا 7 آسمان پار کر کے, وہ تو بعد میں بنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ نے کہا آسمان کے دروازے بھی ہیں, اللہ نے دروازے بھی رکھے ہوئے ہیں, ادھر کا الگ معاملہ ہے. تو مطلب آپ سمجھے اس بات کو, پہلے ایسا کچھ نہیں تھا, یہ بنا ہے. اور یہ سب کچھ کون دیکھ رہا ہے, جنات بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان میں شیطان بھی دیکھ رہا ہے. ابھی شیطان کون ہے, تو شیطان کی تعارف آپ کو پہلے کروا دیتے ہیں, وہ بھی جنوں میں سے ہے. اب یہاں پہ بچے سوال کرتے ہیں کہ جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کریں, تو وہاں شیطان کیسا فرشتہ ہے, وہ نہیں, فرشتہ نہیں تھا. سورۃ الاعراف میں اللہ نے مکی سورۃ میں بتا دیا تھا کہ وہ جن ہے. سورۃ بقرہ بعد میں آئی ہے, اس لیے پورا قرآن پڑھنا لازمی ہو جاتا ہے. تو سمجھنے کی بات ہے, پہلے جن تھا, لیکن جن بھی تو اللہ کے انسان, اللہ کی بنائی مخلوق کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کو بھی اللہ اپنے بندے کہتا ہے. تو وہ جو اللہ کی بڑی بندگی کرتا تھا, عزازیل نام تھا اس کا. ٹھیک ہے, جو میری روایات سے پتہ چلتا ہے, اور اتنا
کہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور قریب ہوتا جاتا ہے، اور اس وقت تو آسمان وغیرہ نہیں ہے تو جا کے فرشتوں میں ہی بیٹھتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ہی کوئی کام شام کرتا ہوگا، ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو تھوڑا سا کالج یونیورسٹی میں ہم پڑھتے رہے ہیں، ایک کالج کی ایک ہوتی عوام ہوتی ہے کالج کی، وہ ذرا پیچھے پیچھے ہوتی ہے، اور کچھ ایک گروپ ہوتا ہے سوسائٹیز بنا لیتا ہے، وہ ان کا ہر وقت آفس میں آنا جانا ہے، ہماری اپلیکیشن دے دینا، یہ کر دینا، کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا پھر بڑے لوگوں سے تعلق ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو چکا تھا، یہ وہیں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور بڑا یہ بیبا بچہ تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، صحیح ہے، اور لیکن اپنے آپ کو سمجھتا بہت تھا. یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، ہمیں بھی نہیں پتا چلتا، سمجھتا بڑا تھا کہ آخر تو دیکھو نا میں فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں، اور ہوتا ہے ہمارے اندر بھی چیز ہوتی ہے. تو وہ شیطان سمجھتا بڑا تھا اپنے آپ کو، اور یہ چیز، یہ اندر کا کور جانتا کون ہے؟ وہ بذات الصدور، اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں بھی تھوڑا سمجھے گا بات. تو یہاں پر جب سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہے، انسان کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے تو زمین سے جائیے ہے، اللہ نے کہا میں نے زمین راستے بنائے، پہاڑ بنائے، پوری مکی صورتیں بھری ہوئی ہیں، بگ بینگ کا ہوا سب کچھ، پھر میں نے دیکھو کیسی تیاری کی ہے. یہ دیکھ رہا تھا کس کے لیے ہو رہی ہے تیاری، اور یہ تیاری شروع ہو چکی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اور یہ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں رہا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتے نہیں جانتے کسی بات کو، فرشتے کچھ نہیں جانتے ہیں. اس میں اقرار بھی کریں گے، اب پڑھیں، اس میں اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں تو اللہ پاک کچھ پتہ ہی نہیں. تو اس کو تو پتا تھا، تھوڑا علم ان کو تو دیا ہوا ہے، مگر ان کو بھی لمیٹڈ سا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک، جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدم بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا. آدم تو کہیں خلیفہ بنانا ہے. تو خلیفہ نہ میں اور آپ نہیں سمجھتے، ہمیں تو میں کل کہہ رہی تھی ان کو خلیفہ خطا ہی پتہ ہے خلیفہ والے کی، ویسے ابھی خلیفہ کا کچھ نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ ہم کہتے ہیں بڑی ناخلف لا. تو ویسے میں آپ کو بتا دوں خلیفہ کا بہت بڑا میننگ ہے، ٹھیک ہے. خلیفہ کا میننگ ہوتا ہے کہ میرے بعد یا میری زمین پر میرا حکم چلانے والا، میرا حکم. ہاں جی، ریپرزینٹیٹیو سے کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہوں تب بھی میرا، میں نہیں ہوں لیکن میرے نام سے سب کچھ کرے گا. جیسے کوئی بندہ کوئی کمپنی بناتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ نام پہ میرا چلے گا، کام تو کرے گا. تو اس طرح تیرا تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ، اور جو جن کی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہائر کی نہیں کرتے ہیں پڑھے لکھے افراد کو، علم والوں کو، ایویں نہیں کر لیتے. کسی ان پڑھ کو لا کے بٹھا نہیں دیتے سیٹ کے اوپر، کس نے سی اے کیا ہو، کس نے پورا ٹھیک ٹھاک اس نے کیا ہو، تو پھر کہتے ہیں اس کو لا کے یہاں بٹھاؤ. تو بس یہ خلیفہ جو بنا نا، ان کو سمجھ آ گئی خلیفہ، ٹھیک ہے. خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب اس کے پاس بڑا کچھ ہوگا. تو پھر وہ بھی ایک خلیفہ، وہ بھی چھوٹے موٹے بنائے ہوئے تھے. تو فرشتوں کو تو اندازہ تھا، فرشتوں نے کہا یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ، وہ تو پہلے جو ہے یہ تو بہت فساد کرے گا، تو بڑے خون بہائے گا. تو شک تو ان کا ٹھیک تھا، آج حالات دیکھ ہی رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ انہوں نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر فرشتوں نے بھی کہ ہم ہیں نا، ہم کر تو رہے ہیں، تیری پاکی بیان کر رہے ہیں، تیرا اتنا کہنا مانے، تیرا حکم تجھے کیا ہے کسی اور مخلوق کی. نے کہا جو میں جانتا تم نہیں جانتے. یعنی ان کو اتنے نزدیک رہنے والوں کو بھی ڈانٹ ہے، جو میں جانتا تم نہیں جانتے. اور پھر آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ بنا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سارا علم عطا کرتے ہیں پہلے، کلہا، سارا کا سارا، یا کلہا کس کا؟ زمین کا، جو کائنات ہے سارا اس کا، تو سارا علم اس میں، زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی، سارا سب کا علم اللہ نے ان کو عطا کر دیا. اس میں آپ زمین کے جتنے علوم ہیں وہ لگا لیں، سارے کے سارا اس کے اندر. یہ جو آج علم کھل کھل کے آ رہا ہے نا، یہ وہ سارا ایک ہی ہے آدم علیہ السلام کے اندر، ٹھیک ہے. وہ سارا علم آ رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کو سارا علم سکھا دیا، اور ساتھ ہی کیا کہا، اور کہ یہاں پر فرشتوں کو کہا کہ اب تم ان کے نام بتاؤ. اب آپ بتائیں نا، کسی اچھے علم والے کو سب کچھ پتہ ہو، ڈاکٹر ہی آپ کو کہہ دیں نا یہ میرے ساری کینچیاں پڑی ہیں جن میں نام بتاؤ، آپ کو تو نہیں پتا، مجھے تو نہیں پتا ہوگا، لیکن جو علم والا ہوگا نا اس کو پتا ہوگا اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس ایک ایک چیز کا بتائے گا. بیماریوں کے نام مختلف ہیں. آپ ڈاکٹروں کی زبان ہے نا، آپ کہتے ہیں ہم پتہ کون بیماری لگ گئی ہے، بعد میں نزلہ زکام کو کہہ رہے ہیں.
ان کی زبان ہی الگ ہوتی ہے نا. تو ہر علم کا ایک تو وہ سارا کا سارا تو فرشتوں نے کہا ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں, حالانکہ زمین آسمان کا ان کو پتا ہوگا, لیکن وہ جو علم ان کو دکھائے گئے تھے نا ہمیں نہیں پتا. ہاں آج سے پہلے تھوڑا 20 سال پیچھے سے ہمیں یہی کا نہیں پتا تھا, ہے نا. اس طرح کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو اتنا پتہ ہی تھا تو بتاتا ہے ہمیں. تو ویسے تو انسان بھی ایسے ہی, دیکھا جائے تو انسان بھی ایسے ہی ہے. اگر دیکھا ہمیں کہاں اتنا پتہ ہے, اتنا جتنا اللہ پاک ہمیں دیتا ہے نا. آیت الکرسی میں آ جاتا ہے کہ جتنا علم سارا اسی کا ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں انہوں نے اقرار کیا تو اللہ آدم علیہ السلام کو, تو آدم علیہ السلام کو جب کہا کہ تو بتا, تو آدم نے سارا بتا دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بڑا جلد باز ہے. ویسے بھی انسان کو جب پتا ہوتا ہے کہتا ہے میری بڑائی میں سب کچھ آتا ہے, میں بتاتا ہوں. ہے ایسا انسان. اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اینڈ میں کہا کہ جب میں نے یہ پیش کیا, کیا پیش کیا؟ یہ خلافت ہی ہے اور کیا ہے. یہ خلافت پیش کی میں نے پہاڑوں کو, میں نے ہر چیز کو پیش کی, سب نے انکار کر دیا. نہ کانپنے لگے. انسان نے اٹھا لیا, بڑا جھولا ہے, بڑا جلد باز ہے, بڑا جذباتی ہے. انسان جذباتی ہوتا ہے, میں بھی کروں گا, بعد میں تھک جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے انسان. تو یہ خلیفہ جو بنا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو, یہ میں نے بہت سے سوالوں کے آپ کے جواب بھی اس میں دیے. اللہ کوشش کی ہے بچوں کو سوالوں کے جواب دینے کی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, سب کچھ ہوا. اور یہاں پر آپ کو بتا دوں پھر اس کے بعد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سارے آدم علیہ السلام کو کیا کرو, سجدہ کرو, سارے سجدے میں گر جاؤ. تو وہاں پہ شیطان تھا. اب یہ سجدہ کیوں کرایا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا سارے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ہمارے اگر اس کو چھوٹا سا محسوس کریں نا تو گھر میں بچوں کو ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں, یہ ہم قانون بنانے لگے ہیں گھر کے لیے, ایسا سا ہوگا. تو ماں کہتی ہے انہیں نہیں مننا, انہیں نہیں مننا. ماں کو پتا ہوتا ہے نا, وہ کہتی ہے. تو ابا کہتے کہ نہیں مننا, میں نے بنایا ہے, بس گھر میرا ہے, اصل میرا ہے, کیسے نہیں مانے گا, میں کہوں گا سب کو. اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑی شانوں والا ہے, اس کو تو سب کچھ پتا ہے بھائی, اس کی تو ہم شان بیان کر ہی نہیں سکتے کوئی. اللہ نے کہا ساری زمین آسمان کے درخت اور پہاڑ اور یہ ساری چیزیں جمع کر لو, کوئی ہر چیز کم پڑ جائے گی, اس کی اتنی صفات ہے. ہم تو ہمیں چھوٹے چھوٹے بونے سے اللہ تعالیٰ کی چیزیں اور پھر پہچانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نہیں مانے گا. اللہ کو پتا تھا, اللہ تعالیٰ کو پتا تھا, کیونکہ یہ سب جان لیں. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں نے سب کو حکم دیا, اور فرشتوں نے کلا سب کے سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے کیا کیا, سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کر دیا. اب یہ تکبر کیوں کر دیا؟ اس کو پتا تھا میں اس کے اندر میں آ گئی, میں نہیں کرتا. سب سمجھتے تکبر بڑی بڑی چیز ہے, یہ میں ہے, میں نہیں کرتا, میں کیوں کروں, میں تو خود اتنا اچھا ہوں. اس آدم کو جو مٹی کا بنا ہوا ہے, جو حضرت بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ تو نے مجھے اس پہ عزت دی ہے, میں عزت والا تھا, فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, یہ تو گندی مٹی سے بنایا تو نے, میں اس کو سجدہ کروں, سڑی ہوئی مٹی سے گارے کے ساتھ بنا. ساری وہ مراحل تو وہ دیکھ رہا تھا سب کچھ, کیا اللہ تعالیٰ سب نہیں دیکھ رہے تھے؟ سب اللہ تعالیٰ کو پتا. میں نہیں کرتا. وہ تکبر آ گئی جو آئی ہے نا, آئی فون آئے ہوئے آج کل, ہر ایک آئی میرے پاس میں. یہ یاد رکھیں, یہ میں بہت بڑی چیز ہے, اور یہ آئی فون بھی بہت بڑی چیز ہے. اس کو بھی جب آپ نکالیں گے نا, یہ آئی کا مطلب ہی میں ہی ہے, اور یہ انہوں نے میں آپ کے اندر کھڑی کی ہے کہ میرے پاس آئی فون ہے, تیرے پاس ہے, میرے پاس تو یہ ہے, تیرے پاس ہے. یہ میں بچوں, میرے پاس تو یہ گیجٹ تمہارے پاس ہے, اور گیجٹ کے بھی نام ہے. میری تو گھڑی ایسی, میری تو گاڑی ایسی, میرا تو فلاں ایسا. کبھی کسی کا میرے ماں باپ ایسے نہیں. انہی چیزوں پہ یہ جو چیزیں انسان کے اندر, میری تو شکل ایسی, میری تو فلاں ایسی, یہ سب کیا ہے؟ یہ میں بچوں, یہ ہے تکبر. وہ کوئی کسی کا بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے, ہر ایک کا لیول ہے تکبر. تو شیطان کا تو بہت بڑا تکبر تھا, اس کو تو یہ تھا کہ میرے جاتے ہی کوئی نہیں. دس میں زمین سے اٹھ کے, یعنی زمین تو تھی نہیں, میں تو فرشتوں میں بیٹھتا ہوتا ہوں, میرے ساتھ والے تو خون بہاتے پڑے, تھا نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ تکبر ہم سب میں ہی ہے, ہم سب بھی کہتے ہیں,
میرے جیسا کوئی ہے کوئی نہیں. اولادیں ماں باپ کو کہتی ہیں 4 اولادوں میں سے ایک ذرا اچھی ہو تو کہتی لے ماں میں تو اتنا اچھا ہوں میں تیرا کہنا مانتا ہوں, باقی تو مانتے ہی نہیں. آتا ہے نا ٹیچروں کو, وہ بچہ جو بڑا فرسٹ آتا ہے ہر چیز میں اس کی ٹاپ پوزیشن ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی الگ کی پوزیشن دی جائے, الگ کی ٹریٹمنٹ مجھے ملے. لو میری تو ٹریٹمنٹ زیادہ ہونی چاہیے, ہر ایک دن میں بڑی آئی ہوئی ہے. اور یہ شیطان کی میں ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اور ایک میں بات بتاؤں, چھوٹی سی بات, اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا تو آپ ماؤں کو سامنے رکھیں. مائیں اپنے ہر بچے کو جانتی ہیں کون کتنا مانے گا اور کون کتنا نہیں مانے گا, کون یہ کرے گا کام اور کون نہیں کرے گا. کسی نے کہہ دینا میں نہیں کرتا, تو اللہ نے ماں سے تشبیہ دی اپنے آپ کو, 70 ماؤں جیسا ہے. ہمارے اندر تو اتنی سی ماں بسائی ہے اس نے, ہے نا. تو یہ تکبر آ گیا شیطان کو, اللہ تعالیٰ نے کہا اسی کو تو ماپنا تھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھنا تھا, ورنہ شاید اس سجدے کا حکم واللہ عالم. یہ حکمتیں ایک نہیں ہیں, بہت ساری ہیں اس کے پیچھے. اور یہ پتہ چل گیا یہ پیڑا پیس ہے, اور یہ اللہ نے پھر انہوں نے کہا بھائی چل تو معافی مانگ لے, نہیں میں نہیں مانتا. تکبر ہی ختم ہوا. اور پھر مجھے کہتے ہیں ایک سجدے سے, تو خالی ایک سجدہ ہی نہیں, تو بہت کچھ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ بن گیا انکار کیا, اس نے کہا میں نہیں مانتا, اور وہ شیطان بن گیا. اللہ نے کہا دھتکار دیا, جب دفع ہو جائے یہاں سے. آدم علیہ السلام سے پیار محبت. اب یہاں یہ بات غور ضرور کرے, سارے بنی آدم ہیں ہم, اللہ نے ہم سے کتنا پیار کیا. ایک اپنے چاہنے والے کو جس نے اتنی عبادتیں کی, اتنا قربت, اتنی قربت, ان کا دفع ہو جائے یہاں سے. دہورا, کیسے کیسے الفاظ اللہ نے قرآن پاک میں اس کے لیے لکھے, رجیم, دہورا, خزولہ, کہ دھوکے باز ہے, تو پتہ نہیں کیسا کیسا ہے, کیا کیا الفاظ ہے. ایک تجھ سے پیار کیا, اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا. اب یہ غور تو کیا کریں اللہ نے, ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, ہے نا. ایک ماں تو خالی پیدا کرتی ہے, بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے سب کچھ, اور وہ اتنا حق رکھتی ہے میں نے پیدا کیا, میں نے دودھ پلایا. دودھ کس نے دیا تھا اندر؟ کوئی سوچے دودھ کہاں سے ہے, اللہ نے, تو اللہ کا زیادہ حق ہوا نا. تو یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا یہ سوچیں بچوں, تو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے پھر جنت سیدھا سیدھا جنت بھجوا دیا. جاؤ جنت میں, اماں ہوا ساتھ کر دی, اماں ہوا ساتھ دے دی آدم علیہ السلام کو کہ یہ لو دونوں میاں بھی دونوں مل کے رہو, جائے تو اور تیری بیوی کھا پی اور خوش رہو. صرف کیا نہیں کرنا, ساری جنت تمہاری, صرف ایک کونے میں وہ درخت اس کے پاس نہیں تھا. ایسے ہی ہے ہمارے ساتھ بھی, اتنے بہت رشتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہے, بس کچھ ایسے ان کے قریب نہیں جاتے. اس طرح کچھ کھانے ایسے جو نہیں کھانے, کم ہے. یاد رکھیں حرام چیز کم ہے, پورا باغ تمہارے پاس ایک درخت نہیں ہے خالی. تو آدم علیہ السلام ٹھیک تھی, خوش تھی, ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اس میں ایک سب سے بڑا آپ کو کیا ملتا ہے, سب سے پہلے انسان کو پیدا کرنے کے بعد 7 دفعہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا قصہ آدم آتا ہے, اور 7 میں مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں. کہیں پہ عزت, کس پہ لباس ہے, یہاں پہ علم. سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, کیوں؟ صرف بقرہ پڑھو, اپنی تخلیق دیکھو, اور علم میں سب سے پہلے علم تمہیں اللہ کا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد باقی سارے علم. سب سے پہلے علم کی بات کی ہے, اور اس کے بعد پھر جنت کی بات کی ہے. شیطان کا تعارف کروا کے جنت کی, کہ جنت دی, کھاؤ پیو بافراغت, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یعنی تمہیں فکر کسی بات کی نہیں ہے, کوئی کسی بات کی ہضم ہوگا, ٹکا رہے کہ نہیں, ہے نا. ہم کہتے کھا لیا کا ٹکا رہے گا نہیں, کیسا ہوگا, پھر ختم نہ ہو جائے, نہیں, کوئی محنت نہیں کرنی. جنت میں سب کچھ تمہیں ملے گا, کوئی محنت, بافراغت. جو آتا ہے نا رغد, جہاں سے چاہو, جیسے چاہو, جیسے مرضی استعمال کرو, مکمل اختیار دیا جنت کو. صرف ایک درخت میں. اب تک تھوڑی بات ہے یہ, پورے گھر والے, اور ہوتا بھی ایسے ہی, انسان کی سرشت میں بھی ایسے ہی. آپ کو کہہ دے نا کوئی کہ سارا گھر تیرا, بس اس کمرے میں نہیں تو نہیں جانا, سارا دھیان اس کمرے میں لگا رہے گا, ادھر سے کیوں منع کیا, اتنے کی ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. یہی کام شیطان نے اس سے کیا کیا. اب ہوتا ہے شیطان نے مہلت مانگی ہوئی اللہ تعالیٰ سے, انلمیٹڈ مہلت, اور اللہ تعالیٰ نے کیوں دے دی؟ کہ وہ جو اس نے اتنی عبادتیں کی, ان سے کچھ کیا ہوتا, کچھ تو دین دینا تھا نا. اللہ انصاف والا ہے. اللہ نے کہا اچھا جا جا, تجھے میں نے مہلت دی. اور مہلت کسی خلاف مانگی؟ ہمارے خلاف. خود سوچے, ہمارے خلاف.
سو یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ پھر میں نے جگہ جگہ تمہیں کیا عدو مبین عدو مبین تمہارا کھلم کھلا دشمن، پھر تم مجھے دوست بنا کے بیٹھ جاتے ہو، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا، اما ہوا کو بتا دیا، اس علم کو ڈال دیا کہ یہ جو ہے یہ بتا دیا، اور پھر ڈیمو کرا کے بتا دیا، دیکھ سجدہ نہیں کیا نا، میری نہیں مانی تیری کی تو منے گا، تو تجھے میرے راستے پہ چلنے بھی نہیں دے گا. یہ سارا کچھ کروا کے جب جنت میں تو پھر آ گیا وہ بتانے کے لیے. اور اس نے دو آدم اما ہوا کو جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا، دو اس نے وہ دیے ہیں اٹیمپٹنگ دی ہیں پھسلانے کے لیے، جو انسان کو بڑی شوق ہے اس چیز کا. اللہ کہتا ہے کہ تجھے اس لیے درخت کے پاس جانے سے منع کیا کہ تو فرشتہ نہ بن جائے. ایک تو انسان کی انسان بننے کا شوق نہیں، فرشتہ بننے کا بڑا شوق ہے. انسان کہتا ہے اچھا اب دیکھیں بچہ فرشتہ جیسا، کوئی تھوڑا نماز نہیں فرشتہ ہی لگتا ہے، فرشتے ہی بننے کا بڑا شوق ہے. وہ کہتے ہیں انسان بننے میں محنت زیادہ لگتی ہے. فرشتہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فرشتہ ہے بھائی، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، کچھ نہیں کہتے، کوئی رشتہ نہیں نبھاتے، کچھ بھی نہیں کرتے. انسان کو زیادہ مشکل ہے. تو انسان کہتے ہیں تو فرشتہ بن گیا، فرشتہ بننا بڑا پسند ہے اس کو. دراصل اس کو بھی فرشتہ بننا پسند ہوگا نا. فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے اللہ کا قرب ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسا تو فرشتہ بن جائے. تو ایک تو یہ اٹیمپٹ کیا، اور دوسرا کہیں تو جیتا ہی نہ رہ جائے، لمبی زندگی نہ پائے. لمبی زندگی کس کو، مرنا ہی کوئی نہیں چاہتا. بوڑھا میں نے نہیں ہونا، مرنا میں نے نہیں. یہ دو کام نہیں چاہیے، ہے کہ نہیں. کتنا بھی بوڑھا ہو جائے، کہتے ہیں بوڑھا جتنا مرضی کرتے جاؤ، مرنا میں نے کوئی نہیں کرنی. تو نہیں، یہ دو باتیں کہ تم جیتے ہی نہ رہو، عمر لمبی نہ ہو. تو یہاں یہ دو پوائنٹ دے کے اور قسمیں کھا کھا کر اور ان کو پھسلا دیا. اور یہ جا کے ہم سورۃ الاعراف میں بھی پڑھیں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اس نے پھسلا دیا. کس طرح پھسلایا؟ بے تحاشا قسمیں کھا کر. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے منافق کی قسمیں کیا بتائیں آپ کو پتہ ہے نا، قسمیں کھانے والا، جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا. تو یہ بھی اللہ کو ماننے والا، اللہ کی ماننے والا، اور ساتھ میں یہ منافقتیں بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو یہ کر رہے ہیں شیطان نے کر کے آدم اما ہوا کو پھسلا دیا اور نکلوا دیا. اس میں آتے مما کانا فی، نکلوا لیا اس جس میں وہ تھے. کس میں تھے؟ اللہ کی رحمت میں تھے، اللہ کی فرما برداری میں تھے دونوں. جہاں سے دل چاہتا کھارتے، با فراغت کھلم کھلا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. جنت میں تھے، لباس دیا تھا، لباس میں تھے، جنتوں کا لباس پہنایا، ہر چیز سب کچھ لے لیا، سب ختم کرا دیا ایک نافرمانی سے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو جب یہ نافرمانی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اب یہاں پہ دو ہمیں پتہ چلے. پہلے سجدے میں اللہ نے کیا کہا؟ اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فوراً حضرت آدم علیہ السلام شرمندہ ہے، یہ کیا کر دیا میں نے، غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی. کیا چیز پسند آئی؟ وہ شرمندگی، وہ شرمندہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کمزور بھی بڑھائے، جلد باز بھی بڑھائے، جذباتی بھی بڑھائے. یہ سب خوبیاں میں نے ڈالنی ہیں اس کے اندر، یہ کر جائے گا. مگر اگر حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نادم ہو جائے گا، میں معاف کر دوں گا. میں نے سکھا دیا آدم کو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو الاعراف میں آتی ہے نا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام معاف بھی کر دیا. اب نبوت دیا انہیں، اب نبی بھی بنایا. ٹھیک ہے، علم عطا کیا، نبی بنایا، اور پھر کہہ دیا چلو اب دونوں. پہلے ہر جگہ دیکھیں تم دونوں آ رہے. اب یہ ایک سوال کا جواب جو یہود و نصارہ نے کتاب میں لکھا کہ عورتوں نے اما حوا نے پھسلایا، نہ، اللہ نے کیا لکھا؟ دونوں نے کھایا، دونوں نکلے. ہر جگہ دونوں آتا ہے. تو یہ اس بات کو آپ یہ دراصل یہ بات کہاں پہ چلتی ہے؟ یہ بات یہاں آتی ہے کہ انسان واقعی ایسے کرتا ہے، تو نے کیا یا میں نے کیا یا تو نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرآن پاک میں اس بات کو نکال دیا، جو کیا تم سب نے مل کے کیا. سب سے پہلے تم دو ہی ملتے، دو کی کہانی ہوتی ہے، میاں بھی نہیں ہے. ایک کو اگر کہہ دیجیے سارا قصوری تیرا، نہیں، اللہ کہتے ایک کا قصور نہیں ہوتا، قصور دونوں کا ہوتا ہے. دونوں نے مل کے کیا ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے. اور آدم اما حوا نے بھی مل کے کیا جو کیا.
آج بھی جو گھر ٹوٹتے ہیں مل کے ہی ہوتا ہے سب کچھ، کسی کی تھوڑی بہت جاتی ہے الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں یہ اللہ نے کہا کہ یہ جو قیدی عورتیں ہی ہوتی ہیں، عورتیں ہی خراب کرتی ہیں، نہیں، دونوں نے جو کر جان مل کے، پھر اللہ نے کہا تینوں نیچے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن، تو سب دشمن ہیں، مرد مرد کا دشمن ہے، عورتیں مردوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں، عورتیں عورتوں کی دشمن ہیں، ہے نا، مارا ماری ہو رہی، اور ان سب کا دشمن بڑا ہے شیطان، تین لوگ نیچے اتار دیے کہ تین ہے یہ نیچے اتر آئے، اب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس زمین کو آباد کرو، اور اس میں اب تم نے کیا کرنا ہے، میں نے تمہارے لیے زمین میں سب چیزیں رکھ دی۔ اب ایک اور پوائنٹ آتا ہے، کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماما کو نیچے پھینک دیے، یہاں ہزاروں سال بیچارے ملے ہی نہیں، اتنی مشکل ہو گئی، ادھر گھومتے رہے، وہ پتہ نہیں سری لنکا میں جا گری، وہ پتہ نہیں، یہ ساری باتیں ہم نے سنی، اور پھر زیادہ ماما کو آیا پتہ نہیں وہ جبل کون تھا، جبل کون تھا، اس کے اوپر ملایا، اور آج آپ سب جاتے ہیں مل، سب جھوٹ، یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اتارا نیچے ان کو، معاف کیا پہلے، اتارا، کیا کہا ہر چیز تمہیں زمین پہ دوں گا، ہر فائدہ زندگی کا سب سامان تمہیں زمین پہ ملے گا، لیکن یہاں پہ تمہیں خود سے کرنا پڑے گا سب کچھ، وہاں پہ تمہیں سب کچھ مل رہا تھا، یہاں پہ تمہیں کمانا بھی خود ہے، بنانا بھی خود ہے، گھر بنا، لباس بنا، زمین سے سب کچھ، ساری محنتیں کر، اب یہاں محنتیں کر، تیرے آگے اولادیں پیدا ہوں گی وہ بھی محنتیں کریں گی، پھر تیرے رشتے بن جائیں گے، ہر چیز میں محنت کر، سہ، مشکل گزار، لیکن کیا کر، سب سے بڑا پیغام جنت دکھا دی، جنت کیسی تھی، شیطان کے بغیر جنت کیسی تھی، اپنے گھر کو جنت بنا، ٹھیک ہے، سب سے بڑا پیغام ہر گھر آدم اور حوا کے ساتھ ہے، جب ایک رشتہ قائم ہوتا ہے نا تو آدم اور حوا کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر مرد آدم ہے، ہر عورت حوا ہے، تو اپنے آپ کو جب کسی گھر میں بساؤ تو زمین پر جنت بناؤ، اپنے گھر کو جنت بناؤ، اور اس کے اندر شیطان کو آنے نہ دو، ٹھیک ہے، شیطان بہت سی صورتوں میں آتے ہیں، وہ الگ ہم دیکھ لیں گے، ایک تو ہمیں یہ پیغام ملا، دوسرا کیا ہے، یہاں تمہیں مشکل آئے ہی آئے، کسی طرح بھی آئے گی آئے گی، تو اس پہ تم نے جس طرح سے رہنا کرنا ہے، پھر تم نے میری بندگی میں رہنا ہے، میرے بن کے رہنا ہے، پھر اوپر آ جاؤ جنتوں میں، جنتیں حاصل تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور جو اللہ تعالیٰ کو کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، تو وہ آ جائیں پھر، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں، دنیا میں خوف غم کاٹ لو، اللہ کے بن کے کاٹ لو، متقی بن جاؤ، شروع میں تقویٰ کرو، تقویٰ کرنے والے، پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر تمہیں کوئی فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر تمہیں کسی اور زندگی کی ضرورت نہیں رہے گی، تم اپنے رب کے پاس آرام سے، یا یہ مطمئنات ہے نا سب فجر میں کہ آئے اطمینان پا جانے والی جان، تو اللہ کے پاس، تو یہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کا اتنا ہی قصہ ہے، جس میں سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا کیوں، پہلے دیا علم، اور اس کے بعد ہمیں بتایا کہ جنت میں رکھا، اور پھر جنت میں رکھنے کا، اور یہ سارا ڈیمو کرا کے بتا دیا، آج کے بعد سب تم دشمن کی، تم سب سے بڑا دشمن جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں شروع میں بتایا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی طریقہ ہمیں اللہ نے بتا دیا، تو یہ سارا، اس کے بعد اس شیطان نے کیا کیا زمین پہ کیا وہ آج بھی کر رہا ہے، اور آدم کا اولاد جو ہے وہ آج بھی اس ساتھ دشمنی جو ہے دشمنی کے ساتھ نکال، تو اللہ تعالیٰ، بس یہ آج اتنا ہی تھا ہمارا، باقی آگے 2 پوائنٹ رہتے ہیں ہمارے احوال بنی اسرائیل، ایک ہوگا، اور اگلا ابراہیم علیہ السلام کا، تو ہو سکتا ہے اتنا یہ ہوا ہے، نیکسٹ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اگلے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں بنی اسرائیل کا قصہ کیوں دیا گیا، کس لیے دیا گیا، وہ سب نیکسٹ، ٹھیک ہے، تو صدق اللہ العظیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر، ہر کام میں آسانی کر، ہر
اس قرآن کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، عمل کرنے میں، اور اپنے ساتھ بہت سے عمل قبر میں لے کے جانے کی آسانی کر۔ اور اللہ پاک تو قبول فرما، ہمارے آسانی سے کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے عمل آسانی بھی کرو، قبول بھی فرما۔ جو کہہ دیا تم نے سن لیا، جو نہیں کہا تو وہ بھی جانتا ہے۔ سب کو معاف کر دے اور سب کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔